रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। बेटा जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो अदम तजी के खतूत की मदद से ख़त तलब अख़ज़ करना, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। कबल अज़ीज़ सारिफ के रवैये का जायज़ा लिया जा चुका है और इस बात की पूरी तरह वजाहत की गई है कि वो अपने महदूद वसाइल से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल कर सकता है, यानी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कंज्यूमर किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है। नेज़ जब किसी शय की कीमत या सारिफ की आमदनी तब्दील होती है तो सारिफ के तवाज़ुन पर इसका क्या असर पड़ता है। जैसा कि हमने देखा किसी शय की कीमत तब्दील होती है तो उसका ख़त कीमत बाहर की जानिब रोटेट हो जाता है या अंदर की जानिब रोटेट हो जाता है, और जब आमदनी तब्दील होती है तो पूरा जो ख़त कीमत है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है, क्या तवाज़ुन पर इसके असर पड़ता है। अब हम कीमत के सरफी ख़त PCC की मदद से सारिफ का एक शय के लिए ख़त तलब अख़ज़ करते हैं। PCC मुराद है प्राइस कंजम्पशन कर्व। कीमत का सरफी ख़त PCC इस बात की निशानदेही करता है कि सारिफ एक शय की मुख्तलिफ मिक़दारों पर कुल कितनी रकम खर्च कर रहा है। सारिफ का एक शय के लिए ख़त तलब इस बात की वजाहत करेगा कि शय की मखसूस मिक़दारें फ़ी इकाई कीमत के किस मेयार पर दस्तयाब हैं। वजाहत के लिए दर्ज झैल डायग्राम तैयार की जाती है। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। डायग्राम में OX के साथ X शय की मिक़दार तलब और OY के साथ ज़र की इकाइयाँ ज़ाहिर की गई हैं। अगर ये डायग्राम में देखें, X शय पे मिक़दार तलब है और Y एक्सिस पर क्या है, ज़र की इकाइयाँ हैं। अदम तरजीह का ख़त IC1 कीमत के ख़त PL को नुक्ता A पर छूकर गुजरता है जो कि नुक्ता तवाज़ुन है। इसमें अगर आप देखें, जो IC1 ख़त कीमत है वो PL ख़त कीमत को, PL जो पहली लाइन अगर आपको नजर आ रही है इसमें डायग्राम में, IC1 जिस पर टेंजेंट कर रहा है, जिस लाइन को PL लाइन है वो ख़त कीमत है, और इस PL लाइन पर IC1 पर जो IC1 कर्व है वो PL लाइन को टेंजेंट कर रहा है, और जो है इसमें पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो पॉइंट A है, जहां से आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और उसकी ज़र की इकाइयाँ आ गई हैं। ज़र की इकाइयाँ 6 हैं पॉइंट A पर, और जो मिकदार है वो कितनी है, 2 है। ये नुक्ता इस बात की वजाहत करता है कि जब X शय की OM मिकदार खरीद की जाती है, अगर आप देखें इसी 2 के साथ M लिखा गया है, तो ओरिजिन से OM, ओरिजिन से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना हो गया, OM। सारिफ का ख़त तलब खींचने के लिए X शय की फ़ी इकाई कीमत मालूम करने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए M से एक इकाई आगे नुक्ता N लेकर कीमत के ख़त PL के मुतवाज़ी ये ख़त खींचा गया है। अब इसमें आप देखें, नुक्ता M से एक नुक्ता आगे N लिया गया है, GN छोटी सी लाइन एक ड्रॉ की गई है जो कि PL लाइन के पैरेलल ड्रॉ की गई है। ठीक है, PL लाइन के पैरेलल मुतवाज़ी जो है वो GN लाइन ड्रॉ की गई है। अब इसमें वो कहते हैं कि जो कि AM को नुक्ता G पर मिलती है। अब AM, ये जो AM लाइन है उसको किस पे मिल रही है, नुक्ता G पर। अगर आप ये देखें, जो उमूद ऊपर से IC1 से गिराया था, जो IC1 पे पॉइंट हमारे पास A था, उस A से नीचे पॉइंट M तक, इसके दरमियान में G पॉइंट पर जो है वो टेंजेंट कर रही है, वो लाइन G एंड पॉइंट जो है वो G पॉइंट पर उसको क्रॉस कर रही है, जो कि AM को नुक्ता G पर मिलता है। चूंकि नुक्ता G शय की फ़ी इकाई कीमत की निशानदेही करती है, और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, जो एक पॉइंट आगे करके पॉइंट लेके पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, वो हम फ़ी इकाई कीमत मालूम कर रहे हैं कि एक चीज की इकाई कितनी है, X की एक यूनिट की इकाई कितनी है। लिहाजा ये ख़त तलब पर पहला नुक्ता तस्वुर किया जाएगा। शय की कीमत कम होने पर अदम तरजीह का नया ख़त IC2 कीमत के नए ख़त PK को नुक्ता B पर छूकर गुजरता है। अब जब कीमत कम हो गई तो रोटेट हो गई PL लाइन बाहर की तरफ, और रोटेट होके क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉइंट B आ जाएगा और इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा IC2। ठीक हो गया। अब चूंकि X की क्वांटिटी, X की प्राइस जो है वो कम हुई है, तो अगर आप देखिए IC2 का झुकाव जो है वो किस तरफ है, X की तरफ है, यानी अब वो X की पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा क्योंकि X की प्राइस में कमी आ गई और इक्विलिब्रियम आपका आ गया B। वरना ये इक्विलिब्रियम वाई एक्सिस वाली साइड पे भी शिफ्ट हो सकता था, जैसे हमने दिखाया था नॉर्मल और घटिया अशिया की सूरत में। यहाँ शय की मिकदार खरीद OQ और कुल खर्च कितना है, BQ। मिकदार खरीद OQ है, ओरिजिन से लेंगे, और Q आपको नजर आ रहा होगा, B से नीचे अमूद सीधा गिराएं तो हमारे पास Q आ जाएगा, OQ है, और हमारा कुल खर्च कितना है इसमें, BQ है। ठीक है,
لہذا کیو سے ایک اکائی آگے نقطہ ایل لے کر پی کے متوازی خط ٹی ایل کھینچا گیا ہے. اسی طرح نقطہ کے سے ایک پوائنٹ آگے لے کر جو ہمارے پاس نقطہ ایل سے آگے لے کر ایک پوائنٹ ہمارے پاس کھینچا گیا ہے جو ٹی ایل ہے. ٹھیک ہے, اس بی کیو پوائنٹ سے آگے بی کیو جو ہمارے پاس اوریجن سے ہم نے بی اور سے اس پہ ایکس ایکسس پہ ہم نے عمود گرایا تھا, وہ آیا تھا کیو. بی کیو ہم نے کہا تھا ہمارا کل خرچ ہے. اب اس کیو سے ایک پوائنٹ آگے ہم نے ایل لیا ہے اور ٹی ایل لائن پیرالل کھینچی ہے کس کے, پی کے. ٹھیک ہو گیا, ٹی ایل لائن جو کہ بی کیو خط کو نقطہ ٹی پر ملتا ہے جو کہ خط طلب پر دوسرا نقطہ ہوگا. اب یہ ٹی پوائنٹ جو ہے وہ خط طلب پر دوسرا پوائنٹ ہے. اگر شے کی قیمت مزید کم ہو جائے تو قیمت کا نیا خط جو ہے پی جے عدم ترجیح کے خط آئی سی 3 کا نقطہ سی پر مماس بنتا ہے. اگر وہ کہتا ہے قیمت مزید کم ہو جاتی ہے تو روٹیٹ ہو جاتا ہے باہر کی طرف خط, قیمت پی جے ہو جاتا ہے اور اس پر آپ کا تیسرا عدم ترجیح کا خط آ جاتا ہے آئی سی 3. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آپ عمود گرائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ نیچے پوائنٹ آ جائے گا جو کے پوائنٹ ہے سی ایس. ٹھیک ہے, آئی سی 3 جو ہمارا اس پہ انڈیفرنس کرو آئی سی 3 پہ ہے پوائنٹ سی, اسے عمود گرایا تو ہمارے پاس سی ایس آ گئی لائن. اگر شے کی قیمت مزید کم ہو جائے تو قیمت کا نیا خط پی جے عدم ترجیح کے خط آئی سی 3 کا نقطہ سی پر مماس بنتا ہے جو کہ نیا نقطہ توازن ہے. یہاں شے کی مقدار طلب او کے اور کل خرچ کتنا ہے سی کے. نظر آ رہا ہوگا نیچے چھوٹا سا پوائنٹ کر کے لکھا ہوا ہے, ایس کے نیچے بالکل کے لکھا ہوا ہے, تو سی کے کل خرچ ہے اور اوریجن سے لے کر کے تک او کے آپ کا کیا ہے, کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے, مقدار طلب ہے. کے سے ایک اکائی آگے نقطہ وی لے کر پی جے کے متوازی ایس وی خط کھینچا گیا ہے. وی پوائنٹ نظر آ رہا ہے, ایس وی لائن پیرالل کھینچی گئی ہے پی جے کے. اب یہ ڈیمانڈ کر پر تیسرا پوائنٹ آ گیا ایس. پہلا پوائنٹ تھا جی, دوسرا ٹی اور تیسرا ایس. ان تینوں پوائنٹس کو ملائیں گے تو آپ کے پاس ڈیمانڈ کروا جائے گا ڈی ڈی. اور اوپر والے جو عدم ترجیح کے خطوط پہ پوائنٹس ہیں اے بی اور سی, ان کو ملائیں گے تو آپ کے پاس پی سی سی کروا جائے گا پرائز کنزمپشن کا, قیمت کا صرفی خط, جس کے پیش نظر نکات ایس ٹی اور جی کو باہم ملا دینے سے صارف کا خط طلب ڈی ڈی تیار ہو گیا ہے جو کہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب گرتے ہوئے منفی جھکاؤ رکھتا ہے. صارف کا خط طلب درج ذیل شکل میں بھی قیمت کے صرفی خط کی مدد سے کھینچا جا سکتا ہے. ڈائیگرام تیار کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ صارف کے پاس کل کتنے روپے ہیں, 10 روپے ہیں. الف شے کی قیمت جو ہے وہ 2 روپے اور جو ہے روپیہ 1 روپیہ. ٹھیک ہے, اب اس میں جو الف شے کی مقدار طلب ہے وہ ہے 1 2 3 4 سے لے کر 10 تک لی گئی ہے اور زر کی اکائیاں لی گئی ہیں 2 2 کے ڈفرنس سے کر کے لی گئی ہیں 10 تک. اب اس کی ہم ایکسپلینیشن جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے وہ پڑھتے ہیں. ڈائیگرام میں ایکس محور کے ساتھ الف شے کی مقدار طلب اور وائی محور کے ساتھ زر کی اکائیاں ظاہر کی گئی ہیں. جب الف شے کی قیمت 2 روپے فی اکائی ہوتی ہے تو صارف اپنی کل رقم 10 روپے سے الف شے کی زیادہ سے زیادہ کتنی اکائیاں طلب کر سکتا ہے, 5, کیونکہ 2 کو 5 سے ضرب دے تو 10 آ جائے گا اور 10 کے 10 پیسے خرچ ہو جائیں گے. یعنی اگر اس کے پاس 10 روپیز ہیں اور الف شے جو ہے وہ ایک شے جو ہے الف وہ 2 روپے کی آ رہی ہے اور اگر وہ 5 اکائیاں الف شے کی ہی خرید لے تو سارے کے سارے پیسے اس کے الف شے پر خرچ ہو جائیں گے. اس طرح پی ایل قیمت کا خط بنتا ہے جسے عدم ترجیح کا خط آئی سی 1 نقطہ ای پر چھو کر گزرتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پی ایل خط اس میں بنا ہے. اس میں آپ کے پاس 0.5 پہ لیا گیا ہے, ایل پوائنٹ جو ہے وہ 0.5 پہ لیا گیا کہ اگر وہ ساری کی ساری اماؤنٹ الف شے پر خرچ کر دیتا ہے تو وہ اس کی ٹوٹل 5 اکائیاں لے سکتا ہے. اور ادھر سے پی پوائنٹ 10 پہ لیا گیا یعنی اس کے پاس کتنی اکائیاں ہیں, زر کی 10 اکائیاں ہیں. اس طرح پی ایل خط قیمت کا خط بنتا ہے جسے عدم ترجیح کا خط آئی سی 1 نقطہ ای پر چھو کر گزرتا ہے جو کہ صارف کا نقطہ توازن ہے اور اس پر صارف الف شے کی او کیو 1 مقدار یعنی 2 اکائیاں خرید رہا ہے. یہ آئی سی 1 آپ کو نظر آ رہا ہے پوائنٹ ای اس پہ ہے اور اس سے آپ عمود گرائیں گے تو 2 اکائیاں وہ پرچیز کر رہے ہیں. جب الف شے کی قیمت 1.5 روپے فی اکائی ہوتی ہے تو قیمت کا نیا خط پی کے عدم ترجیح کے خط آئی سی 2 کو نقطہ ای ڈیش پر ملتا ہے جس کے نتیجے میں صارف شے کی مقدار طلب میں اضافہ کر دیتا ہے اور اب اس کی او کیو 2 مقدار یعنی 4 اکائیاں خریدتا ہے. جب قیمت کم ہو جائے گی تو obviously وہ اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈ زیادہ کر دے گا اور آپ کا جو خط قیمت ہے وہ بھی باہر کی طرف روٹیٹ ہو جائے گا, پی ایل سے روٹیٹ ہو کے کس پہ آ جائے گا, پی کے پہ. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے پاس اس پہ جو آئی سی 2 پہ پوائنٹ ای ڈیش آیا ادھر سے عمود گرائیں تو 4 اکائیاں وہ اب اس کی پرچیز کر رہا ہے.
جب قیمت مزید کم ہو کر 1 روپیہ فی اکائی رہ جاتی ہے تو عدم ترجیح کا IC3 قیمت کے نئے خط پی جے کو نقطہ ای ڈیش پر چھو کر گزرتا ہے اور صارف الف شے کی OQ3 مقدار یعنی 7 اکائیاں خرید کرتا ہے. اس طرح قیمت کم ہونے پر شے کی مقدار طلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور صارف کا قیمت کا صرفی خط اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں گرنے کا رجحان رکھتا ہے. قیمت کا یہی صرفی خط دراصل صارف کا خط طلب ہے جو کہ منفی جھکاؤ رکھتا ہے. اس میں دیکھیں جس طرح ایکس کی قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے آپ کا جو ہے خط قیمت باہر کی طرف روٹیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. جب ایکس کی مزید قیمت کم ہوتی ہے تو پی جے پہ آ جاتا ہے روٹیٹ ہو کے اور انڈیفرنس کرو IC3 آ جاتا ہے اور ای ڈبل ڈیش پوائنٹ آ جاتا ہے. وہاں سے آپ عمود گراتے ہیں تو آپ اس کی کتنی اکائیاں پرچیز کر رہے ہیں 7 اکائیاں اور انہی 3 پوائنٹس کو ای ڈیش اور ای ڈبل ڈیش کو ملائے تو ہمارے پاس آ جائے گا PCC کا کرو جسے بولتے ہیں پرائس کنزمپشن کرو قیمت کا صرفی خط. اب ہم ڈائیگرام سے حاصل شدہ معلومات کے پیش نظر صارف کا گوشوارہ طلب اور خط طلب تیار کرتے ہیں. صارف کا گوشوارہ طلب کیا ہے؟ شے کی قیمت اور مقدار طلب. شے کی قیمت جب 2 روپے ہے تو مقدار طلب 2 ہے. یہ سیم وہی پوائنٹس ہے جو اس والی پچھلی والی ڈائیگرام میں لیے گئے ہیں. اور جب شے کی قیمت 1.5 روپے ہوتی ہے تو مقدار طلب 4 روپے ہو جاتی ہے اور جب شے کی قیمت 1 روپے ہوتی ہے تو مقدار طلب 7 ہو جاتی ہے. انہی پوائنٹس کو لے کر آپ ڈیمانڈ کرو بنائیں گے تو آپ کا ڈیمانڈ کرو نیگیٹو سلوپ بنے گا. یہ دیکھیں جب قیمت 1 ہے 1 کے سامنے پوائنٹ لیا گیا ہے اور آ کے کدھر ملا ہے 7 پہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب 1.5 روپے ہے تو وہ کتنی اکائیاں پرچیز کر رہا ہے 4 اور جب 2 روپے ہے تو وہ 2 اکائیاں پرچیز کر رہا ہے. ان پوائنٹس کو ملائیں تو ہمارے پاس آ جائے گا صارف کا خط طلب. وضاحت ڈائیگرام میں OX خط کے ساتھ شے کی مقدار طلب اور OY کے ساتھ قیمت ظاہر کی گئی ہے. گوشوارے کے مطابق شے کی مختلف قیمتوں اور مقدار طلب کے باہمی ملاپ سے صارف کا خط طلب OD کھینچا گیا ہے جو کہ منفی جھکاؤ رکھتے ہوئے اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب حرکت کرتا ہے. اگر ہمیں منڈی کا خط طلب اخذ کرنا ہو تو منڈی میں موجود سب صارفین کی کسی شے کے لیے طلب معلوم کی جا سکتی ہے اور قیمت کے مختلف معیاروں پر ان تمام صارفین کی طلب کے مجموعے کے پیش نظر خط طلب حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ درج ذیل ڈائیگرام سے ظاہر ہے جس میں A, B, C اور D 4 صارفین کی مجموعی طلب کے پیش نظر منڈی کا خط طلب حاصل کیا گیا ہے. یہ نیچے جو DADB اور DCD کے نام سے خط طلب ہے یہ مختلف 4 صارفین ہیں ان کے خط طلب ہیں. ان سب کا جب مجموعہ کریں گے تو ہمارے پاس یہ پوری منڈی کا خط طلب آ جائے گا جس کو DD سے شروع کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے افادے کی مدد سے خط طلب اخذ کرنا. ڈیریویشن آف ڈیمانڈ کرو ود دا ہیلپ آف یوٹیلیٹی. اس سے پہلے ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خطوط غیر جانبداری کی مدد سے خط طلب کس طرح سے اخذ کیا جاتا ہے. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ افادے کے گوشوارے کی مدد سے صارف کا خط طلب کس طرح سے اخذ کیا جا سکتا ہے. نظریہ افادہ کے تحت ایک صارف اس وقت متوازن کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ اپنی آمدنی کو مختلف اشیاء پر اس طرح پھیلا کر خرچ کرے کہ ہر شے سے حاصل ہونے والا فی روپے افادہ مختتم آپس میں کیا ہو جائے برابر ہو جائے. اس حقیقت کو ہم درجہ ذیل مساوات کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں. الف شے کا افادہ مختتم فار ایگزامپل اگر وہ 4 چیزیں خرید رہا ہے ان چاروں کے افادہ مختتم کو ان کی قیمت سے انہی چیزوں کی قیمت سے ڈیوائڈ کرے تو وہ سب آپس میں برابر آنے چاہیے. الف شے کا افادہ مختتم بٹا الف شے کی قیمت برابر ہے بے شے کا افادہ مختتم بٹا بے شے کی قیمت برابر ہے جیم شے کا افادہ مختتم بٹا جیم شے کی قیمت اور اسی طرح اپ ٹو سو آن کرتے ہوئے چھوٹی شے کا افادہ مختتم بٹا چھوٹی شے کی قیمت. اب اس کو اسی طرح انگلش میں کر لیا مارجنل یوٹیلیٹی آف اے اوور پرائس آف اے مارجنل یوٹیلیٹی آف بی اوور پرائس آف بی. اگر ان میں سے کسی ایک شے کی قیمت تبدیل ہو جائے تو اس شے کا فی روپے افادہ مختتم باقی اشیاء کے مقابلے میں بدل جاتا ہے اور صارف کا توازن کیا ہو جائے گا بگڑ جائے گا کیونکہ یہ افادہ مختتم ایک مخصوص قیمت جو فکس قیمت ہے اس کے پیش نظر لیا گیا. اگر ان میں سے A, B, C, D ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی قیمت میں کمی بیشی آ جاتی ہے تو افادہ مختتم بھی تبدیل ہو جائے گا تو یہ پھر آپس میں ویلیوز ان کی برابر نہیں آئیں گی اور توازن بگڑ جائے گا. دوبارہ توازن حاصل کرنے کے لیے صارف کو اپنا منصوبہ خریداری تبدیل کرنا ہوگا. فرض کریں کسی ایک چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر صارف ابھی اس شے کی پہلی جتنی مقدار صرف کرے کنزیوم کرے تو اس کا فی روپے افادہ مختتم اس شے کی صورت میں کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا. فی روپے افادہ مختتم برابر کرنے کے لیے صارف اس شے کا استعمال کم کر دے گا جس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ جس کی قیمت بڑی ہے اس کا افادہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. استعمال کم کر دے گا تو اس کا افادہ کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا جس سے اس شے کا افادہ مختتم بڑھ جائے گا کیونکہ کسی چیز کا جب آپ استعمال کم کرتے ہو تو اس کا افادہ مختتم زیادہ ہو جاتا ہے اور جب کسی چیز کا آپ استعمال زیادہ کرتے ہو اور لگاتار کرتے ہو تو اس کا افادہ مختتم بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے.
اس کے برعکس چونکہ وہ باقی اشیاء پر خرچ بڑھا دے گا، اس لیے ان اشیاء کا افادہ مختتم قدرے کم ہو جائے گا۔ صارف اس وقت تک مہنگی شے پر خرچ کم اور سستی شے پر خرچ میں اضافہ کرتا جائے گا جب تک کہ وہ دوبارہ متوازن حالت میں نہ پہنچ جائے۔ اس تجزیہ سے بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صارف دوبارہ توازن حاصل کرنے کے لیے مہنگی چیز کی طلب کم کر لیتا ہے اور سستی چیز کی طلب میں اضافہ کر دیتا ہے، اور یہی قانون طلب ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور قیمت زیادہ ہونے پر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے، اس تجزیے سے بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ صارف دوبارہ توازن حاصل کرنے کے لیے مہنگی چیز کی طلب کم کر لیتا ہے اور سستی چیز کی طلب میں اضافہ کر دیتا ہے، اور یہی قانون طلب ہے۔ اس کی وضاحت ہم ایک مثال سے کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ صارف کے پاس کل کتنے روپے ہیں؟ 16 روپے، اور وہ الف اور بے دو اشیاء خریدنا چاہتا ہے۔ ان 16 روپیز سے وہ 16 روپیز کو دو چیزوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، جبکہ الف شے کی قیمت 2 روپے فی اکائی ہے، یعنی الف شے اگر اس کی آپ ایک کوانٹٹی پرچیز کرتے ہو تو وہ آپ کو 2 روپے کی ملے گی، اور بے کی قیمت 1 روپیہ فی اکائی ہے۔ لہٰذا ہم ان دونوں اشیاء کی اکائیوں اور ان کے افادہ مختتم کی وضاحت درج ذیل گوشوارے سے کرتے ہیں۔ الف شے اور بے شے۔ الف شے ہمارے پاس شے کی اکائیاں 1 سے 8 تک ہیں، اور اسی طرح بے شے کی بھی اکائیاں جو ہیں وہ الف سے 1 سے لے کر 8 تک ہیں۔ اب جب آپ الف شے کی پہلی اکائی لیتے ہو تو اس کا افادہ مختتم 40 ہے، دوسری اکائی پر 35 ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ اس شے کا استعمال بڑھاتے چلے جاتے ہو اس کا افادہ مختتم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بے شے کا استعمال جیسے بڑھاتے چلے جاؤ گے افادہ مختتم کیا ہوتا چلا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا۔ الف شے کا افادہ مختتم بٹا الف شے کی قیمت برابر ہے بے شے کا افادہ مختتم بٹا بے شے کی قیمت۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی آپ 2 چیزیں پرچیز کر رہے ہو یا 3 پرچیز کر رہے ہو یا 4، ان سب کا افادہ مختتم بٹا اس شے کی قیمت آپس میں برابر ہوں۔ لہذا توازنی کیفیت حاصل کرنے کے لیے صارف الف شے کی 5 اکائیاں خریدے گا اور اس پر وہ 10 روپے خرچ کرے گا۔ اس کے برعکس بے شے کی 6 اکائیاں حاصل کرے گا اور اس پر 6 روپے خرچ کرے گا۔ اس طرح 16 روپے خرچ کر کے وہ درج ذیل صورت میں متوازن حالت میں ہوگا۔ الف شے کا افادہ مختتم بٹا الف شے کی قیمت۔ اب الف شے کی اس نے کہا ہے کہ وہ کتنی اکائیاں خرچ کرے گا؟ 5 اکائیاں خریدے گا الف شے کی، تو 5ویں اکائی پر افادہ مختتم کتنا ہے؟ 20 ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں کہ الف شے کا افادہ مختتم، الف شے کی ہم 5 اکائیاں خرید رہے ہیں، 5ویں اکائی پر ہمارا افادہ مختتم کتنا ہے؟ 20، اور الف شے 1 روپیہ کتنے کا ہے؟ ایک اکائی کتنے کی ہے؟ 2 روپے کی، تو 20 کو 2 پہ تقسیم کر دیں گے۔ اسی طرح بے شے کا افادہ مختتم، بے شے کی ہم کتنی اکائیاں خرید رہے ہیں؟ 6 اکائیاں خرید رہے ہیں، تو چھٹی اکائی پر افادہ مختتم ہمارا کتنا ہے؟ 10، اور بے جو ہے شے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1 روپیہ فی اکائی، تو 10 کو 1 پر تقسیم کر دیں گے۔ اب دونوں کو جب ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے تو ہمارا آنسر ایکول آ رہا ہے، 10-10 آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ صارف کا ایکویلیبریم پوائنٹ ہے، یہ اس کا توازن والا پوائنٹ ہے کہ اگر وہ الف شے کی 5 اکائیاں خریدتا ہے اور بے شے کی 6 اکائیاں خریدتا ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ الف شے کی قیمت بڑھا کر کتنی کر دی ہے؟ 2.5 روپے فی اکائی ہو جاتی ہے۔ اگر اس قیمت پر بھی صارف الف شے کی 5 اکائیاں خریدے تو الف شے کا فی روپے افادہ مختتم یہ ہوگا، 20 کو آپ 2.5 پر تقسیم کریں گے تو سالو کریں گے ہمارے پاس 8 آئے گا، جبکہ بے شے کا افادہ مختتم بٹا بے شے کی قیمت تو وہی ہے 10، تو دونوں کا بیلنس خراب ہو گیا۔ اس صورت میں صارف الف شے پر 12.5 روپے خرچ کر رہا ہوگا، لہذا بے شے پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس صرف 3.5 روپے بچیں گے، کیونکہ ٹوٹل اس کے پاس 16 روپے ہیں۔ لہذا بے شے کے لیے اس کا افادہ مختتم 10 سے بڑھ جائے گا، چونکہ چوتھی اکائی کا افادہ مختتم کتنا ہے؟ 18، کیونکہ اب اس کے پاس بے شے پر خرچ کرنے کے لیے کم پیسے بچے ہیں تو وہ 4 اکائیاں پرچیز کرے گا اور چوتھی اکائی پر افادہ مختتم 18 ہے، اس لیے 3.5 اکائی کا افادہ کتنا ہوگا؟ 18 سے زائد ہوگا۔ صارف دوبارہ توازن حاصل کرنے کے لیے الف شے کی مقدار خرید کم کر دے گا اور بے شے کی خرید میں اضافہ کر دے گا، حتیٰ کہ وہ دوبارہ متوازن حالت میں پہنچ جائے گا۔ اگر صارف الف شے کی 4 اکائیاں اور بے شے کی 6 اکائیاں خریدے تو وہ دوبارہ توازن حاصل کر لے گا، یعنی الف شے کا افادہ مختتم بڑا الف شے کی قیمت برابر ہے بے شے کا افادہ مختتم بٹا بے شے کی قیمت۔ 25 کو، کیونکہ اب اس کی وہ کتنی اکائیاں پرچیز کر رہا ہے؟ 4 اکائیاں الف شے کی پرچیز کر رہا ہے، تو اس کی چوتھی اکائی پر اس کا افادہ مختتم کتنا ہے؟ الف کا 25، تو اور 2.5 روپے کی قیمت ہے تو 25 کو 2.5 پہ تقسیم کر دیں گے، اور بے شے کی وہ کتنی اکائیاں پرچیز کر رہا ہے؟ بے شے کی 6 اکائیاں پرچیز کر رہا ہے، اور چھٹی اکائی پر بے شے کا افادہ مختتم کتنا ہے؟ 10، اور فی روپیہ افادہ مختتم جو ہے بے شے فی روپیہ اکائی کتنی ہے؟ اس کی ایک اکائی کی قیمت 1 روپیہ ہے، تو 10 کو 1 پہ تقسیم کریں گے تو دونوں کا ڈیوائڈ کر کے کیا آ جائے گا؟ 10 = 10۔ اس
اس بحث سے ہم طلب کا درجہ ذیل گوشوارہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلی قیمت 2 روپے پہ الف شے کی کتنی اکائیاں وہ لے رہا ہے 5, اور جب دوسری قیمت 2.5 روپے جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کی اکائیاں کم کر کے کر دیتا ہے 4. تو خط طلب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے. انہی پوائنٹس کو لے کر ہم نے ڈیمانڈ کا ڈرا کیا ہے جو کہ ڈی ہے, اور پہلا پوائنٹ ای ہے جس پر آپ مقدار 5 لے رہے ہو اور قیمت 2 ہے, اور دوسرا پوائنٹ ای ڈیش ہے جس پر آپ مقدار 4 لے رہے ہو اور قیمت کتنی ہے 2.5 ہے, 2 اور 3 کے درمیان میں لیا گیا پوائنٹ. ٹھیک ہے, لہذا ڈی ہمارا مطلوبہ خط طلب ہے. اس طرح سے ہم دیگر صارفین کے خطوط طلب بھی اخذ کر سکتے ہیں اور تمام صارفین کے خطوط طلب کا مجموعہ منڈی کا خط طلب کہلائے گا, جیسا کہ درج ذیل گوشوارے سے ظاہر ہے. قیمت ہماری 2 روپے ہے اور الف صارف کی طلب کتنی ہے 5, بے صارف کی طلب 6 ہے اور جیم صارف کی طلب 10 ہے. یعنی یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ہی منڈی میں جب بہت سارے لوگ خریدنے آتے ہیں تو ایک ہی قیمت پر کوئی شخص کتنی کوانٹٹی پرچیز کرتا ہے, کوئی شخص کتنی کوانٹٹی پرچیز کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر قیمت ایک جیسی ہے سب کے لیے تو سب کوانٹٹی بھی ایک جتنی ہی پرچیز کریں گے. اور 2.5 روپے پہ تینوں صارفین کی الگ الگ طلب دکھائی گئی ہے اور ان تینوں طلب کو جمع کر لیا تو ہمارے پاس منڈی کی طلب آ گئی ہے. ان پوائنٹس کو لے کر ہم نے یہ گوشوارہ ڈرا کرنا ہے. جو ہمارا ڈی خط طلب ہے وہ منڈی کا خط طلب ہے, وہ اس طرح سے لیا گیا ہے کہ اس میں جو پہلی قیمت ہے وہ لی گئی ہے اور ادھر سے منڈی کی طلب, ان 2 پوائنٹس کو لیا گیا اور ہمارے پاس یہ ڈی منڈی کا طلب آ گیا. اور باقی سب کے خط طلب آپ نے اس طرح سے ڈرا کرنا ہے, قیمت لینی ہے, الف صارف کی طلب لینی ہے, آپ کے پاس الف صارف کا خط طلب آ جائے گا. جب بے صارف کا خط طلب بنانا ہے تو قیمت لینی ہے اور بے صارف کی طلب لے لینی ہے. اور اسی طرح جب جیم صارف کا خط طلب بنانا ہے, قیمت لینی ہے اور جیم صارف کی طلب لینی ہے, تو آپ کے پاس جیم صارف کا خط طلب آ جائے گا. اس شکل میں ڈی منڈی کا خط طلب ہے جو کہ الف بے جیم صارفین کی مجموعی طلب کا خط ہے. خط طلب کی اہم خصوصیات کیا کیا ہیں؟ خط طلب کسی فرد کا ہو یا پوری منڈی کا درج ذیل خصوصیات کا حامل ہوتا ہے. نمبر 1, یہ خط اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قیمت اور طلب میں تفاعلی رشتہ پایا جاتا ہے, یعنی الٹ ریلیشن ہے. یعنی شے کی طلب کا انحصار اس کی قیمت پر ہوتا ہے اور جب قیمت تبدیل ہوتی ہے تو طلب کی مقدار میں معکوس تناسب سے تبدیلی آ جاتی ہے. عام حالات میں خط طلب اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب حرکت کرتا ہے اور منفی جھکاؤ رکھتا ہے. خط طلب تیار کرتے وقت قیمت کے مختلف معیاروں پر طلب کی مقدار جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے. اس میں وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ ڈیمانڈ کرو از ٹائم لیس. کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ میں کہیں پہ بھی ہم وقت کا ذکر نہیں کرتے, جسٹ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی قیمت پر اتنی ڈیمانڈ ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اتنی قیمت پر اس ٹائم پر یہ ڈیمانڈ ہے. یعنی خط طلب کے لیے وقت کا ذکر ضروری نہیں.